अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 33। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? इन्नल्लाह अस्तफ़ा, यानी कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया, अपने लिए खालिस कर लिया। किसको कर लिया? आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन, और क्या है? व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, व इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की आल को, व इमरान, है ना, वआला इमराना, और इमरान की आल को, यानी कि उनकी औलाद को, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। अब इस आयत का खुलासा क्या है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ लोगों के चुने जाने का जिक्र फरमा रहे हैं। अगरचे तमाम लोग अल्लाह के मखलूक हैं, है ना, सारे लोग क्या है? अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की जो है ना माशियत है कि वो अपने जो है ना अपने मखलूक में से, यानी कि अपने पूरे जितने लोगों को पैदा किया उन सारी मखलूक में से, अपने बंदों में से जो है ना सौलह में से जिसको चाहे दूसरों पर फजीलत अता करे, जिसको चाहे दूसरों पर फजीलत अता करे, यानी कि फौकियत अता करे, यानी कि इनको चुन ले, उनको अहमियत दे। और ये अल्लाह का अपना फैसला है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना फैसला है। वो जो चाहे करे, है ना, कोई उस पर एतराज नहीं कर सकता, कोई उससे नाराज नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को चुन लिया अपने मोहब्बत के लिए, अपनी रिसालत के लिए, अपने काम के लिए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे। अबुल बशर बोला जाता था उनको, है ना। तो इनसे यानी कि तमाम इंसानों के बाप, उनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह से फूंका, है ना। तो फरिश्ते से सजदा कराया, इल्म अता किया, जन्नत में रखा, बेहतरीन लिबास अदा किया, और जब उनसे भूल हुई तो उन्होंने उनको मुआफ किया, है ना, उनको हिदायत बख्शी और फिर दुनिया में भेजा। वो सिर्फ इंसानों के बाप थे, बल्कि पहले रहनुमा भी थे, वहीं से इंसानी जो है ना इंसानियत शुरू हुई, यानी कि इंसान की पैदाइश शुरू हुई। पहले आदम अलैहिस्सलाम में सारी मखलूक उनसे ही है, उनकी सारी मखलूक के वो बाप है ना। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम सबकी माँ, पूरी मखलूक की माँ है। अगर आप कोई बोल दे कि हमारे तो जैसे है ना, जैसे लोग मानते हैं ना कि हमारे जो खुदा है, हमारे जो भगवान है, या जो भी है जिसको भी मानते हैं अपना, तो उनको बोलते हैं कि हमारे तो 50 हजार सालों से है। लेकिन इंसानों की तख्लीक ही हुई है आदम अलैहिस्सलाम से, जो एक मुस्लिम थे, जो एक मोमिन थे, है ना। तो आप सोचे कि इंसान कितनी बड़ी गुमराही में है ना, कि वो गुमराह हो चुका है कि हम मतलब ये सोचकर कि हम लोगों के अलग है अल्लाह, या फिर जो भी है। लेकिन यहाँ देखिए कि इंसानों की तख्लीक ही मुसलमानों से हुई है। तो अब अपनी जिंदगी अल्लाह का हमें रोजाना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों के घर में पैदा किया। अगर वो ईमान वालों के घर में पैदा नहीं किए होते तो हम भी भटक रहे होते हो ना, हम भी इधर से उधर भटक रहे होते हो, कि यानी कि हम भी अल्लाह को नहीं मान रहे होते। कितना बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कि हमें रोजाना अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें अपना ईमान से नवाजा, ईमान वालों के घर में भेजा, ईमान से नवाजा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात की बहुत बड़ी इस बात से क्या पता चलता है कि, है ना, क्या पता चलता कि रहनुमा भी थे, नबूवत भी अता की गई उनको, और इंसानों की हिदायत का काम यहीं से शुरू हुआ। इंसान जो है ना, इंसानों की हिदायत का काम यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद अहम शख्सियत नूह अलैहिस्सलाम की है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के एक चुने हुए, नूह अलैहिस्सलाम भी एक चुने हुए बंदे में से थे, कि जिन्हें एक तवील जिंदगी, यानी कि एक लंबी जिंदगी नसीब हुई, यानी कि 950 साल उन्होंने नबूवत का काम किया। और जो है ना, और 40 साल में अगर नबूवत मिली है तो चूंकि 1000 साल के जो है ना लगभग उनकी उम्र थी, 1000 साल के लगभग उनकी उम्र थी, है ना।
اور کیا تھی کہ عمر تھی، یہ یا اس سے کم بیش یا تھوڑا بہت کم بیش ہو سکتی ہے، کہ نوح السلام نے شرک کی تردید کی، یعنی کہ لوگوں کو بتوں کی جو ہے نا پرستی سے نکالا، بتوں کی پوجا سے منع کیا، لیکن جب لوگ باز نہیں آئے تو بہت سمجھانے کے باوجود پھر کیا ہوا کہ پھر آخر کار اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور ان کی ساری نسل پانی میں غرق ہو گئی سوائے چند لوگوں کے، یعنی پھر ان سے آگے انسانوں کی جو ہے نا نسلیں چلی، پھر ان سے آگے کے انسانوں کی نسلیں چلی، یعنی کہ سب نیست نابود ہو گئے۔ لیکن آپ آگے سنو، سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس طریقے سے دنیا کو بسایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم اس میں اب آگے کی پڑھیں گے کہ سورہ صفات میں آتا ہے، اور ہم نے ان کی اولاد کو ان کی باقی جو ہے نا باقی رکھا، یعنی کہ باقی سب ختم ہو گئے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے آدم ہیں، یعنی دوسرے آدم ہیں جن سے پھر ساری انسانی نسل چلی، ان کو بھی اللہ نے چن لیا تھا، یعنی کہ اپنے کلام کے لیے، یعنی کہ اپنے پیغام کے لیے دوسروں پر فوقیت دی، اور ابراہیم یہاں پہ کیا ہے نا، اور دوسرے نوح علیہ السلام جن کے پھر ساری انسانی نسل چلی، یعنی کہ ان کو بھی اللہ السلام نے کیا کیا تھا، اللہ نے چن لیا تھا اپنے جو ہے نا کلام کے لیے، اپنے جو ہے نا پیغام کے لیے دوسروں پر فوقیت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، یعنی خلیل اللہ تھے، کہ اللہ کے دوست تھے، اور نہ جو ہے نا، اور نہ کہ صرف انہیں چنا گیا، نہ کہ صرف انہیں ہی چنا گیا، کیونکہ سارے جو ہے نا سارے علی جو ہے نا بقرہ میں جو ہے نا سورہ علی، یعنی کہ بقرہ میں ہو چکا ہے نا سارے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمام انسانوں کے ایمان بنانے والا ہوں، یعنی کہ صرف ان کو ہی نہیں چنا بلکہ ان کی اولاد کو بھی چن لیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ رسالت کے لیے۔ کس کے لیے؟ رسالت کے لیے، کہ اپنے کام کے لیے، اور اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی اولاد میں سے آئے، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے، اور پھر بنی اسماعیل میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور بنی اسرائیل میں تو سارے پیغمبر آئے، لیکن بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ عمران کی آل کو، یعنی کہ بعض جو ہے نا اسکالرس کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مریم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے، یعنی کیونکہ یہ سورت جو ہے نا یہ وفد نجران نصارہ سے آیا تھا، تو ان کی جو ہے نا آمد، یعنی کہ ان کی جو آمد ہوئی تھی، آمد پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو یہاں انہی کا ذکر ہے، اس میں خاص طور پر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے جو ہے نا معجزات وغیرہ ہے، تو ذکر ہے، یعنی کہ زیادہ تر اسکالرز کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آل عمران سے کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، پھر ان سے مریم علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی نا، تو یہ اللہ ہی کو پتہ ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ اب سے مراد اب کیا ہے، آل سے مراد یہاں پر یعنی کہ یہی ہے کہ اللہ نے ان سب کو چن لیا تھا، اللہ نے ان سب کو چن لیا تھا۔ آل عمران جو ہے عمران کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی جمع ہے، عالم عمران کیا ہے؟ عالم کی جمع ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، کریٹر کے علاوہ جو بھی کریشن ہے، ان ساری کریشن میں سے اللہ نے ان کو چنا، یعنی کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی، یہ سب اس کی معیشت پر مبنی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کی معیشت پر مبنی ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہیں، کہتے ہیں نا کہ پانچ انگلیاں کیا ہے؟ برابر نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ساری اولاد ایک جیسی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے نا
کیا ہے مختلف، یعنی کہ الگ الگ صلاحیتیں دی، یعنی کہ کسی کو مال دیا تو کسی مال میں فوقیت دی ہے، کسی کو علم میں دی ہے، کسی کو ذہانت میں دی یعنی کہ ذہن میں دی ہے، کسی کو عقل میں دی ہے، کوئی جو ہے نا کوئی کوئی انٹیلیجنٹ زیادہ ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی، اور کسی کو دین کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، کسی کو اللہ نے اپنے جو ہے نا دین کی خدمت کے لیے چن لیا، اور دین کی خدمت کے لیے چنا جانا باقی تمام چیزوں میں چنے جانے سے افضل ہے، الحمدللہ۔ تو حدیث ہے کہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، اور جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لے، اور جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لے، تو جو چیز انسان کو باقی انسانوں سے بہتر بناتی ہے وہ کیا ہے؟ دین کی حقیقی سمجھ بوجھ، کہ اللہ کی بات سمجھ آنے لگے انسان کو، ہے نا، کہ اللہ کی پہچان ہو، اس کی بات کی پہچان ہو، تو ایسا انسان گویا چنا ہوا انسان ہے، چوزن ون ہے، بولتے نا چوزن ون ہے، اللہ نے انہیں چن لیا۔ یعنی کہ عالمین میں جنات بھی آتے ہیں نا، عالمین میں یعنی کہ سارے جہان والوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو عالمین میں جو ہے نا جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، باقی ساری مخلوقات بھی آتی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تو کس میں سے چنا؟ یعنی کہ فرشتوں میں سے بھی چن لیا، جنوں اور انسانوں میں، اور باقی چیزوں کے ذکر کرنے یعنی کہ کی ضرورت نہیں ہے نا، ہے کیونکہ کیا ہے کہ جنتروں میں یعنی کہ جانوروں میں، پتھروں میں، پودوں جو ہے نا، پہاڑوں میں سے وہ تو ایسے ہی اس کے مقابلے میں جو ہے نا جاندار ہیں۔ یہ تین مخلوقات جو ہے نا، یہ تین مخلوقات افضل ہے۔ کون سی؟ جن، انسان اور ملائکہ یعنی کہ فرشتے۔ یعنی کہ ویسے تو ملائکہ اپنے تخلیق کے اعتبار سے کہ کوئی جو ہے نا گناہ بھی نہیں کرتے، فرشتے جو ہیں نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن انسان کیا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو چنے ہوئے ہیں لیکن آلریڈی ہیں۔ لیکن یہ بات مانی ہوئی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے نا، کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کہ جب یہ کہا کہ العالمین، تو اس سے ہی کس پر؟ ان کو اللہ نے فوقیت دی ہے نا، کہ فضیلت دی۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے، ہے نا، انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا کہ ان کو ساری مخلوق پر فضیلت جو ہے نا فضیلت دی، اور ان سب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ جب ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان کاموں میں لیے ہم ان کاموں کے لیے چن لے۔ وہ ان کو جیسے ان کو چن سکتا ہے تو وہ ہم کو بھی چن سکتا ہے۔ لیکن نبوت تو باقی نہیں رہی، لیکن جو ہے نا کار نبوت تو باقی ہے نا، تو کار نبوت تو باقی، یعنی کہ کار نبوت کیا ہے؟ کہ نبیوں والا کام، یعنی کہ نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ ہل چلانا یا پھر بکریاں پالنا، لیکن ان کی فضیلت بکریاں پالنے سے نہیں تھی۔ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی کام خراب کام نہیں ہوتا، سب کام جو ہے نا انسان کے فائدے کے ہی ہیں، وہ فائدے کے ہی ہیں۔ لیکن پیغمبروں کا اللہ نے اپنے کام کی وجہ سے چنا ہے نا، اللہ نے ان کو اپنے کام کی وجہ سے۔ تو اس آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہمارے سامنے نمونہ رکھے، جب ہم اچھا نمونہ دیکھیں گے تو پھر ہم بھی اس کی تمنا بھی کریں گے نا، کہ صرف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا، کہ ہمیں صرف پڑھنے کا کیا فائدہ، کہ ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ چن لے اپنے کاموں کے لیے تو کتنی بڑی بات ہے نا، کہ ہم ایک ورڈ بھی کسی کو بتاتے ہیں نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہمیں کوئی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو ایک ورڈ بھی بتا سکیں، کیونکہ معلومات تو سب کو رہتی ہے، لیکن سب انسان بول نہیں پاتا، سب انسان بتا نہیں پاتا، سب انسان وہ چیز سمجھ نہیں پاتا، اس کے ڈیپتھ کو نہیں سمجھ پاتا، اس کو فیل نہیں کر پاتا، تو ہر انسان وہ بتا بھی نہیں سکتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر کرم سے، فضل سے انسان کے مطلب زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس انسان پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے چن لیا، الحمدللہ، ہے نا۔
الحمدللہ اس کی تفسیر تو مکمل ہو چکی ہے، بہت مختصر سی تھی، لیکن اس میں بات بہت بڑی ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے والی بات ہے نا۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو کس بنا پر چنا تھا، کہ نبوت کے لیے چنا تھا، رسالت کے لیے یعنی کہ اپنے کاموں کے لیے چنا تھا، دنیا میں اپنے احکامات نافذ کرانے کے لیے چنا تھا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نہیں اتارتا، نبیوں کو نہیں بھیجتا، تو کیا ہم ابھی ہمارے تک یہ دین پہنچ پاتا؟ نہیں نا۔ اگر قرآن ہی نہیں آتا، اگر نبی ہی نہیں آتے، تو کیا ہم تک یہ قرآن پہنچ پاتا کہ ہم سمجھ پاتے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ تو ہم بھی کیا ہوتے کہ جیسے سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہے نا۔ تو اللہ کا کروڑ احسان ہمیں روزانہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی توحید کے لیے چنا ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھا ہے نا۔ اور ہم سب کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت تک تا قیامت تک استقامت دے، تاکہ ہم سب اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی استقامت دے، تاکہ ہم سب جو نا کبھی بھولے بھٹکے نہ، ہے نا۔ کیونکہ صرف ہم جو ہے نا صرف اپنا جیسے ہم تک یہ دین پہنچا اور ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور اگر ہمارے بچے نہیں چلے، ہماری نسلیں نہیں چلیں، تو پھر یہ دین کوئی فائدہ نہیں، ان کی وجہ سے پھر ہم بھی ڈوبے جائیں گے کہ ہم نے ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچائی۔ اس لیے جو بھی چیز سنیں پڑھیں اپنے بچوں تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے رشتہ دار تک ضرور پہنچائیں، تاکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جب ہمیں صحیح چیزیں ہی نہیں پتہ رہیں گی، ہم تو اس پہ عمل کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جیسے اگر ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہم مینگو کو ہم جو ہے نا بنانا بولیں گے، تو کیا وہ بنانا ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ تو ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے، ہماری علم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو بنانا بول رہے ہیں، لیکن مینگو تو مینگو ہی رہنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کی جو ہے قرآن ہی رہے گا، لیکن اگر ہم اپنی آپ کو بھٹکاتے رہیں گے، ادھر سے تھوڑا لیں گے ادھر سے تھوڑا لیں گے، تو ہم کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا جو ہے نا فضل ہے کہ ہم جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم جو ہے نا عمل کرنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں کوئی مطلب شک شبہ نہیں رہتی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ ہم ایسا کریں، فلانے نے ایسا کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا کہ ہم ایک دم کانفیڈنٹلی، پورے ایک دم اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہے نا۔ تو ہم مختصر سی تفسیر تھی، مکمل ہو چکی، بہت ہی دھیان توجہ سنیے گا، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ چن لے اپنے کاموں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، ہے نا، رسالت کے لیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ ہم سب کو چنے۔ ہم سب کو اس دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا نا تفسیر سے کہ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے جب بھی سنے کہ ان کو چنا تھا، تو اللہ ہمیں بھی چن سکتا ہے نا۔ نبوت تو نہیں ہے، اب نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری تھی، لیکن ہمیں اس کام کے لیے بھی چنا گیا، تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اگر ایک ورڈ بھی ہم جو ہے نا سن کر کے کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ کا کروڑ احسان ہے، کیونکہ اللہ کی بولنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، بتانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ساری طاقت اس کی طرف سے ہی دی ہوئی ہے۔ تبھی ہم بول پاتے، تبھی ہم بتا پاتے، تبھی ہم سمجھ پاتے، تبھی ہم عمل کر پاتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ ہم سب ایک فیملی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔